अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। नाज़रीन, सियासी गैर यकीनी पाकिस्तान के अंदर तो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। बहुत तेज़ी के साथ हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा धचका जो हुक्मरान इत्तेहाद को लगा है वो जो PTI के 25 मुनहरिफ MPAs जिन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को CM के इलेक्शन में, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उन्हें डिसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस पर उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है, रेफरेंस मंजूर कर लिया है। जिसके बाद अब जो हमजा शहबाज हैं पंजाब के वज़ीर आला, वो अब माइनॉरिटी वज़ीर आला बन चुके हैं, वो मेजॉरिटी लूज़ कर चुके हैं। जो नंबर गेम है पंजाब की वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अब पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। आइनी पोजीशन क्या है हमजा शहबाज की, आइनी ऑप्शंस उनके पास क्या है और परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के पास क्या है। पंजाब के अंदर आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन होने क्या जा रहा है ये आपको बताएंगे। नाज़रीन, नंबर 2, बड़ी कमाल होशियारी के साथ हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक और मुनहरिफ रुकन राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया है। ये मामला क्यों हुआ, इतनी हेस्ट में कैसे हुआ? चूँकि सुबह डिप्टी स्पीकर ने कहा और शाम को राजा रियाज बन गए अपोजिशन लीडर। इसके पसे पर्दा अवामिल क्या है, असल जो खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे, ये मामला है क्या। और नाज़रीन, नंबर 3 हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब आज बड़ी कॉल देने वाले हैं लॉन्ग मार्च की। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल आ रही है और अगले हफ्ते इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या तहरीक इंसाफ जो अहदाफ है, पर्टिकुलरली मुल्क में नए इंतखाबात के, फौरी इंतखाबात के जो अहदाफ है, क्या वो हासिल कर पाएगी या हालात किसी और सिमत में जाएंगे, ये भी डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नाराज़ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 जो मुनहरिफ अरकान थे, उन्हें डिसीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके बाद हमजा शहबाज माइनॉरिटी वज़ीर आला बन चुके हैं। जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ तो हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे। अब इन नाराज़ 25 जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे, इनके वोट को निकाल लिया जाए, 25 वोट्स उसमें से निकाल लिए जाएं, तो इस वक्त हमजा शहबाज के पास जो स्ट्रेंथ है वो खड़ी है इस वक्त 172 पर। इस 172 में से अगर आप जो नून लीग के जो 5 मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने एब्सटेन किया था, अगर वो वोट अब उनका शामिल करना पड़ेगा, वो शामिल करें भी तो आप 177 पर जाते हैं, फिर भी 9 वोट उस हिसाब से कम बनते हैं। अगर वो फिर भी एब्सटेन करते हैं अगले मरहले में भी, तो 172 पर खड़े हैं हमजा शहबाज साहब। नंबर 2 जो मामला है नाज़रीन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान को अगर आप निकाल लें तो जो नंबर गेम दूसरी तरफ बनती है वहाँ पर भी 172 बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन चुकी है, 172 इधर 172 उधर। जो PMLN के MPA से उनकी तादाद है 160 पीपल्स पार्टी के साथ, आज़ाद 4 हैं और एक राय आक पार्टी के हैं। इन्हें मिला लिया जाए तो ये बनती है 172। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 158 हैं, 10 जो हैं वो काफ लीग के हैं और बाकी दीगर इत्तेहादियों को मिला के नून लीग के कुछ मुनहरिफीन थे, उन्हें अगर शामिल टोटल करके ये 172 पे जाती है स्ट्रेंथ उनकी। अब मामला जो है ये जा रहा है सीधा 2 चीज़ें हैं, 2 कानूनी ऑप्शंस हैं। जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, जो स्पीकर पंजाब असम्बली है परवेज़ इलाही साहब, वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं बतौर गवर्नर हमजा शहबाज साहब को। अगर चूँकि अभी तक तो परवेज़ इलाही साहब कन्विंस नहीं थे, एग्रीड नहीं थे, गवर्नर कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लेने के लिए वो कह रहे थे अगर मैं लेता हूँ तो फिर ये जो पिछले गवर्नर थे उमर चीमा साहब, उनका स्टैंड जो है वो मुतासिर होता है बतौर गवर्नर। चूँकि उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया, वो कहते हैं मैं आज भी गवर्नर हूँ, तो फिर वो पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अब यकम को चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट नए गवर्नर का तकर्रर हो जाना है बलीवर रहमान साहब का, तो ये जो 10 दिन बीच में आ रहे हैं ये बड़ा क्रूशल पीरियड है 10 से 11 दिन का हमजा शहबाज के लिए। इस दौरान अगर परवेज़ इलाही साहब कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लेते हैं, चार्ज संभाल लेते हैं और साथ ही साथ वो एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं हमजा शहबाज साहब को, तो फिर वो उनका वज़ारत आला या इक़्तिदार में रहना तकरीबन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि पहला जो इलेक्शन का मरहला हुआ था जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे, परवेज़ इलाही साहब ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब जो CM का इलेक्शन उसमें ऑप्शन ये होता है, तरीक़ाकार ये होता है
کہ پہلے مرحلے میں الیکشن جب ہوتا ہے، فرسٹ راؤنڈ آف دی ووٹنگ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی 186 کا میجک نمبر اگر اچیو کر لے تو وہ سی ایم بن جاتا ہے۔ 186 اگر کوئی نہ لے پائے پہلے مرحلے میں تو پھر رن آف الیکشن ہوتا ہے، سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ میں جس کے دونوں کینڈیڈیٹس میں سے جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے، چاہے وہ 186 سے کم ہو، لیکن وہ سی ایم منتخب ہو جاتا ہے۔ تو رن آف الیکشن کی طرف ہی معاملہ جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ اسپیکر ہیں پرویز الہی صاحب، وہ یہ اس طرف جا سکتے ہیں، وہ یہ پلان کر رہے ہیں۔ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ رن آف الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور رن آف الیکشن کروا کے سیکنڈ راؤنڈ کروا کر وہ خود وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا پلان کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے، ریمیننگ جو ٹینیور ہے، وہ پنجاب کی گورنمنٹ کا بطور وہ سی ایم بنے اور وہ پورا کیا جائے ہر صورت میں، اور انتخابات جو ہیں وہ صرف قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں، سینٹر کی گورنمنٹ چینج ہو، پنجاب میں گورنمنٹ وہی رہے، کے پی میں گورنمنٹ وہی رہے، سندھ کے اندر بھی گورنمنٹ وہی رہتی ہے تو وہی رہے، بلوچستان کے اندر ویسے بھی عدم اعتماد آ رہی ہے، وہاں بھی تحریک انصاف کی پھر سے حمایت یافتہ گورنمنٹ وہاں پہ آ سکتی ہے۔ تو ان سارے حالات میں، ساری صورتحال میں اگر الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو پھر تو نون لیگ کے لیے کوئی بھی چانس نہیں رہے گا سینٹر میں گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ نون لیگ کو بھی یہی سوٹ کر رہا ہے کہ سینٹر میں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہو، ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سینٹر میں انتخابات ہو جائے، تو پھر کافی حد تک وہ الیکشن کو مینیج کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سیٹیں چونکہ اس وقت ہیں، 25 لوگ تو ہوئے ڈی سیٹ، ان میں سے جو 20 لوگ ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ 5 سیٹوں پہ ایسے ایم پی ایز تھے جو منحرف ہوئے، جو اسپیشل سیٹس پر آئے تھے، تو اسپیشل سیٹس پہ الیکشن نہیں ہوتا بلکہ جو لسٹ دی گئی ہوتی ہے پارٹی کی طرف سے، اس لسٹ کے اندر سے بندوں کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ممبر بن جاتے ہیں۔ تو ان 5 بندوں کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد جو اگلے جو ممبرز ہیں 5 پی ٹی آئی کے، وہ آٹومیٹیکلی آ جائیں گے، تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یعنی کہ 168 بنتی ہے، یعنی کہ 158 پی ٹی آئی کے، 10 قافلی کے، تو 5 ہی ایڈ کر دے تو یہ 173 پہ چلی جاتی ہے پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ۔ ان میں سے ڈپٹی اسپیکر کو نکال لیں تو 172 بنتی ہے، چونکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اجلاس کو چیئر کر رہے ہوں گے، شاید وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو اس سارے معاملے میں۔ تو نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ضمنی الیکشن کی طرف جائیں، اور 20 میں سے ہم اگر لے لیتے ہیں سیٹیں، کوئی 14-15 سیٹیں لے لیتے ہیں، تو پھر 15 سیٹیں ایکوریٹلی انہیں لینی ہے، 20 میں سے 15 سیٹیں اگر ہم لے لیتے ہیں تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ 186 کا نمبر لے کر وہ وزیر اعلیٰ قائم رہیں گے۔ بہرحال اس پہ آپ دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب کیا چال چلتے ہیں۔ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں پرویز الہی صاحب، بائی دا وے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ آنے والے چند دنوں میں لے لیں گے حمزہ شہباز سے۔ چونکہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ پریشر میں ہیں کافی زیادہ، وہ پی ٹی آئی کے فیور میں چیزیں ہو رہی ہیں، دو آن میرٹ کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کو حالات جو ہیں وہ فیور کر رہے ہیں، سچویشن بھی فیور کر رہی ہے، ادارے بھی کسی حد تک فیور کر رہے ہیں۔ اس پریشر کو، اس تنقید کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی نے کی کہ یک طرفہ ہو گئی ہیں یہ عدالتیں ہمارے خلاف۔ دوسرا جو معاملہ ناظرین کوئکلی اس پہ بات کر لیتے ہیں، وہ ہے راجہ ریاض صاحب کو آج اچانک ہی بنا دیا گیا لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں۔ یہ بڑی عام پوزیشن ہے جی لیڈر آف دی اپوزیشن کی۔ بنانے کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہوا کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، میں خبر بھی دوں گا آپ کو، بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے ناظرین کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ بھانپ لیا، انہیں یہ شک ہو گیا، یہ اندازہ انہیں ہو گیا، اور انہیں یہ انفارمیشن ملی کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے والے ہیں شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کے پاس 2 ووٹ اس وقت کاف لیگ کے ہیں۔ ادھر اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں پنجاب کے، تو یہاں جو یا ان کی کوئی امکانات روشن ہوتے ہیں، تو پی ایم ایل کیو کے 2 ممبر کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت، بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کاف لیگ کی طرف سے، کہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں اور صالح حسین ہیں جو بیٹے ہیں چودھری شجاعت حسین کے، وہ قید ہیں تو وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ان دونوں کو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے نکالا جائے تو جو اسٹرینتھ ہے گورنمنٹ کی، جو نمبر ہے وہ 172 پر آ جائے گا۔ یوں ایک بندہ صرف ان کا اور منحرف کرنا ہے، اگر ایک بندہ مزید منحرف ہو جاتا ہے پی ایم ایل این کا، یا اسے اگر ایبسٹین کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار نہیں رہ پائیں گے، یوں معاملات الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس میں اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی جب شک ہوا تو وہ گئے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی جا کے، ان کی منت سماجت کی کہ یہ کام مت کیجیے گا، لیکن یہ لگ رہا ہے بہت زیادہ خدشہ ہے شہباز شریف صاحب کو، اور ایسا ہونے جا بھی رہا ہے کہ کاف لیگ کے 2 ایم این ایز جو ہیں وہ چھوڑ دیں شہباز صاحب کی گورنمنٹ کو، اور ان کی گورنمنٹ پھر سے خطرات سے 2-4 ہو جائے گی
غیر مستحکم ہو جائے گی، چھٹی بھی ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی اس طرح سے. تو یوں اس لیے یہ ہوا کہ اس سارے خطرے کو بھانپتے ہوئے آج صبح ہی ڈپٹی اسپیکر جو ہیں JUI کے، ان کی طرف سے ایک آرڈر نکلا کہ آج ہی مجھے نامینیشن دی جائے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب بن گئے 17 بندوں کے ساتھ، یعنی 16 ووٹ انہیں پڑے، یعنی 16 بندوں کی حمایت انہیں ملی، 17 میں وہ خود ہو گئے. تو وہ بن چکے ہیں اکثریتی اپوزیشن کے ارکان کی حمایت کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن نوٹیفائی ہو گئے. اب ہوگا کیا؟ انٹرسٹنگ گیم ہے. راجہ ریاض صاحب آپ بنا دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارلیمانی پارٹی قائم کر دیں گے، جو PTI کے MNAs موجود ہیں 20، ان پہ مشتمل وہ ایک پارلیمانی پارٹی تشکیل دے دیں گے. یہ پارلیمانی پارٹی جو ہے یہ فیصلے کرنے میں بااختیار ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی منحرف رکن اگر ووٹ دیتا ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی اسے منع کر سکتی ہے یا ایبسٹین کرنے کا کہہ سکتی ہے، ووٹ دینے کا کہہ سکتی ہے. پارلیمانی پارٹی کو پاورفل کیا گیا ہے. پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے پاس اتنا اختیار نہیں جتنا پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے. تو جو پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر ہے ظاہر آبویسلی اب وہ بن گئے ہیں راجہ ریاض صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان پر مشتمل جو پارلیمانی پارٹی ہے. تو وہ اگر پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر کے شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ دینے کا پلان کرتی ہے تو یہ اس پہ ان پہ شاید کوئی ڈیفیکشن بھی نہیں لگے گی. تو اس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ کسی اہم جگہ سے یہ اشارہ ہوا ہے انہیں کہ فوری طور پہ راجہ ریاض کو بنا دیا جائے. لیڈر آف دی اپوزیشن خود نہیں بنایا، کسی کے اشارے پہ بنایا گیا ہے. اشارہ کس کا تھا یہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. اسلام آباد کے اندر ایک جگہ سے اشارہ ہوا ہے. چلیں یہ میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں کہ پنڈی سے نہیں ہوا، اسلام آباد سے ہوا ہے. فائنلی جو لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا وہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہونے جا رہا ہے. اس لانگ مارچ میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کا پلان یہ ہے، PTI کا بھی ٹارگٹ یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہاں ہمیں زیادہ عرصہ نہیں بیٹھنا پڑے گا، بلکہ جلدی سے فوراً سے چیزیں چند دن کے اندر ان کے اہداف حاصل ہو جائیں گے. تو ایک تو میں خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ KP اسمبلی تحلیل کی جائے گی جی اسلام آباد پہنچ کے، اگر کچھ بھی نہیں ملتا. پھر سندھ سے MPs کے استعفے ہوں گے، پنجاب سے بھی شاید استعفے دے دیے جائیں اگر جو ہدف چاہ رہی ہے PTI حاصل کرنا وہ اچیو اگر نہیں ہوتا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں انہیں یہی لگ رہا ہے کہ ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہوگا، تو وہ جشن منا کے اسلام آباد میں واپس آ جائیں گے. بہرحال اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگلے ہفتے ہی ایکسپیکٹڈ ہے لانگ مارچ بھی. پاکستانی سیاست کے والے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن جو غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ اس وقت نہیں چھٹ رہی، وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ملکی معیشت بڑی متاثر ہو رہی ہے. گورنمنٹ پاکستان کے عوام بڑے متاثر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے معیشت کا براہ راست اثر عوام کے ساتھ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب فیصلہ سازی میں بڑے ہی زیادہ کنفیوزڈ ہیں، فیصلے نہیں کر پا رہے. فیصلہ سازی کی ان کی جو طاقت ہے پتہ نہیں کہاں وہ چلی گئی ہے. پنجاب میں تو بڑے زبردست فیصلے کیا کرتے تھے، بڑے مشہور وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتے تھے، لیکن یہاں آ کے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ فیصلے کرنے میں بالکل بھی چوک ہو کے رہ گئے ہیں، جس سے ملک کی اکانومی اور ملک کی سیاست جو ہے اور جو اوور آل جو معاملات ہیں گورننس جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. وہ بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے. وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کے وہاں سے فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ پٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ بھی وہ فوج کے ساتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی عجیب اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے جی، بہت سی چیزیں ہوں گی، آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.